الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. All praises be to Allah subhanahu wa ta'ala. All salutations and greetings upon Prophet Muhammad, peace be upon him, and his noble family members and his companions. And after that, my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have juz number 13. And surah is same, Surah Yusuf, on the name of Prophet Joseph, peace be upon him. And here is verse number 53 of Surah Yusuf. Here basically, before it, yesterday we discussed the mazameen and matters and subjects of the surah. Here Allah subhanahu wa ta'ala mentioned when Prophet Yusuf alayhi salam met to King of Egypt after his dream. جب آپ ان سے ملے and Prophet Yusuf alayhi salam told him about his dream. جب خواب کے بارے میں سارا کچھ بتایا وہ اسی طرح ثابت ہوا تو کنگ نے کہا کہ اب میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. لہٰذا یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور ملوایا گیا اور وہ خود کہتا ہے کنگ آف ایجپٹ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِي. And the king said, bring him to me so that I may appoint him specifically to me. یعنی اسپیشل منسٹر میں اپنے ساتھ اس کو، یعنی اتنا سمجھدار بندہ ہے. ہی از نالجیبل. وہ پہلے سے ہی مان گیا کہ وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ وہ بندہ جس نے خوابوں کے بارے میں ایسا بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از نالجیبل، تو وہ مجھے بہت اچھے مشورہ دے گا. تو وہ اپنا مشیر بنانا چاہتا تھا. بہرحال جب اس نے کہا تو then یوسف علیہ السلام said قال اجعلنی علی خزائن الارض. Yusuf said, if you really want me to accomplish a special assignment, then appoint me as a minister and trustee of the treasuries. مجھے وزیر خزانہ بنا دے اور میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. شارٹلی آپ کو وزیر خزانہ، منسٹر آف ٹریئرس آف ایجپٹ آپ کو بنا دیا گیا. اب اسی طرح ہوا کہ جیسے کہ وہ خواب آئی تھی، بادشاہ نے دیکھا تھا کہ 7 جو ہیں موٹی موٹی گائے ہیں اور 7 پتلی ہیں. پتلی جو ہیں وہ موٹی کو کھا رہی ہیں. 7 fat cows and 7 lean cows. Lean cows were eating to fat cows. ان کو کھا رہی تھی. اور پھر وہ خوشے دیکھے the fertilizer of corn and different things. وہ جو دیکھی تھیں تو وہ اسی طرح ہوا. وہ قحط سالی ہوئی. اب ہر طرف غلہ ختم ہو گیا، فوڈ گروسری سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن اب ان کے پاس موجود تھا. چونکہ آپ نے بتا دیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے تو بادشاہ نے غلہ بہت سر سنبھال کے رکھ لیا. اب اس کے بعد ورس نمبر 58. یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ کنعان میں رہتے تھے اور وہاں بھی غلہ ختم ہوا. وہاں تک بات پہنچی کہ اس طرح جو مصر کے اندر، اس وقت مصر الگ سٹی تھا اور کنعان الگ سٹی تھا، تو وہاں پر بادشاہ کے پاس غلہ موجود ہے. لہٰذا وہ آئے آپ سے لینے کے لیے، اور چونکہ وزیر خزانہ آپ تھے، وہ سب کچھ آپ کے انڈر تھا. وجاء اخوۃ یوسف دخلوا علیہ فعرفہم. وہ پہلی دفعہ آئے، آپ نے ان کو پہچان لیا کہ they are my brothers but they don't know. وہ نہیں پہچان سکے. اللہ اکبر. کتنے سالوں کے بعد، اور ایک روایت کے مطابق after 40 years 40 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. آپ نے پہچان لیا ہے اور وہ نہیں پہچان سکے. اور آپ کے پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جو بھائی
कुएं में फेंक के जाते हैं और फिर बेच देते हैं, लेकिन अब वही खाना फूड लेने के लिए आ गए हैं, ग्रोसरी लेने के लिए आ गए हैं, आपने दे दी। मुख्तसर शॉर्टली आपने सबसे कहा, अपने जो कारिंदे थे और नौकर थे उनसे कहा कि इन सब को जितना ये गला चाहते हैं दे दें, इनसे पैसे ले लें और पैसे लेकर इनके जो इनकी बोरियां हैं, इनका जो सामान है उन्हीं में वापस डाल दें। और उनसे मुलाकात करके कहा कि आप कितने भाई हैं? उन्होंने बताया कि हम 10 आए हैं, 11वें भाई एक हमारे पीछे वालिद साहब के पास हैं। आपने फरमाया कि नेक्स्ट टाइम अगर आना हो तो उनको भी साथ लेकर आना। और जब वापस गए तो वो बड़े खुश हुए कि ये पैसे भी हमारे वापस आ गए और गल्ला भी आ गया, ये तो बहुत अच्छा कोई आदमी था, वजीर ख़जाना बहुत अच्छा आदमी है। और अपने अबू से कहते हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, कि अब हम अगर हमें अब ज़रूरत पड़ी तो हम छोटे भाई को भी लेकर जाएंगे। और वालिद साहब ने कहा कि नहीं, पहले एक दफ़ा आप यूसुफ को लेकर गए थे, वो अभी तक वापस नहीं आए, वो पता नहीं कहाँ गए, लेकिन इस वक्त मैं बिन्यामीन को नहीं भेजूंगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमें खजाना नहीं मिलेगा, वो हमें गल्ला नहीं मिलेगा अगर बिन्यामीन को नहीं ले जाते। बहरहाल कसम उठा के ये एक तरीका बताया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को इजाज़त मिल गई कि ठीक है, बिन्यामीन को भी साथ ले जाओ। याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। अब दूसरी दफ़ा आ रहे हैं 11 भाई बिन्यामीन समेत। दूसरी दफ़ा जब आए, वर्ष नंबर 67 से लेकर 67, 8, 9 एंड 70, इसमें ये सारा बयान है। अब दूसरी दफ़ा जब पहुंचे, वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अखूका फला तब्तश मा कानू यामलून। तो उनको खाना पेश किया गया 10 के 10, यानी इस तरह टेबल लगाया गया कि एक टेबल पर 2 बंदे बैठते थे आमने सामने। और जब 11वें बिन्यामीन बच गए तो आपने फरमाया कि मेरे साथ आ जाओ। खाना खाया। खाने के दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि आप बिन्यामीन हो, मैं वही यूसुफ हूँ। अल्लाह अकबर! वो क्या वक्त होगा उस वक्त जब इतने सालों के बाद 2 भाई आपस में मिल रहे हैं। क्या उस वक्त वो खाना खा रहे होंगे और क्या खाना याद रहा होगा, क्या पीना याद रहा होगा, क्या उनके तासुरात होंगे उस वक्त कि जो सके भाई इतने सालों से बिछड़े हुए थे और ये यकीन भी ना था कि वो जिंदा हैं या नहीं हैं, तो अब आपस में मिल रहे हैं। बिन्यामीन और यूसुफ एक दूसरे को बता रहे हैं, लेकिन बाकी भाइयों को अभी तक कुछ पता नहीं है। मिले और फिर यहाँ पर कुरान ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने एक तरकीब सोची, और वो तरकीब क्या थी वो हमने यूसुफ को बता दी, क्योंकि यूसुफ ये चाहते थे कि अपने भाई से मिलें या अपने वालिद से मिलें, लेकिन हम यूसुफ को वापस नहीं भेजना चाहते थे। तो उसका तरीका क्या किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में अल्लाह ने ये बात, आपने ये हुक्म फरमा, कुरान कहता है ये हमारे ऊपर है। अल्लाह फरमाता है कज़ालिका किदना यूसुफ, हमने यूसुफ की खातिर ये किया, हमने अपने यूसुफ को बताया कि क्या करना है, इस वक्त क्या तरीकाकार किया जाए कि आप अपने भाई को अपने पास रख सकते हैं। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने उन खिदमतगारों को कहा कि आप इनको सबको गल्ला वापस दे दें जितना वो चाहते हैं, और एक शाही प्याला, एक कप उनकी बोरी में, बिन्यामीन की बोरी में डाल दें। डाल दिया गया। जब वो वहां से वापस जाने लगे, कुछ दूर गए तो वहां पर फिर उन्होंने कहा क़ालू अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून फलम्मा जहज़म, जब वहां से निकल गए, वर्ष नंबर 70 और 71, तो निकल गए और उस वक्त फिर पीछे से पुकारा कि ठहरो भाई, हमारी एक चीज़ गुम गई है, लगता है कि वो तुम्हारे पास रह गई है। उन्होंने कहा कि हम चोर नहीं हैं, हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। वो कहा गया कि उन्होंने कसमें खाकर कहा कि हम ऐसे नहीं हैं। उन्होंने खिदमतगारों ने कहा कि फिर हम तलाशी ले सकते हैं। उन्होंने तलाशी लें, सारी बोरियां जो गला दिया था उनको चेक किया गया, और ये भी अल्लाह ने समझाया कि पहले बिन्यामीन की बोरी चेक नहीं करनी, उनका सामान पहले नहीं चेक करना, लोग जितना है पहले बाकी भाइयों का चेक करना है। बाकी भाइयों का चेक करते करते एंड पे बिन्यामीन का चेक किया तो वहां पर वो प्याला, वो कप मिला। उन्होंने कहा ये देखो मिला, और ये पहले से बात हो गई थी कि हम सजा देंगे अगर तुम्हारे पास ये चीज़ मिली। तो तुम्हारे इलाके की, तुम्हारे सिटी की, किनान की इस वक्त क्या सजा? उन्होंने कहा कि जो चोर होता है उसको वहीं पर कैद कर लिया जाता है, रख लिया जाता है। लिहाजा अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के
اس پہلے سے ان کے ساتھ طے شدہ تھا کہ ہم مصر کی سزا نہیں دیں گے، آپ کے علاقے کی سزا دیں گے۔ سزا یہ تھی کہ اب اس کو رکھ لیا جائے گا، لہذا ان کو ماننا پڑا۔ تو بنیامین بھی یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہر گئے۔ اب وہ رونے دھونا انہوں نے شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک قرآن نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جب یہ ثابت ہوا کہ ان کے مال میں سے وہ پیالہ نکلا ہے کہ یہ ایز اے چور، ڈاکو ہے، یعنی تھیف یہ ثابت ہوئے ہیں، تو وہ سارے بھائی باقی جو 10 ہیں وہ کہتے ہیں او بنیامین نے چوری کی ہے، ہاں اس کا ایک اور بھائی تھا، کیونکہ وہ ایک والدہ سے تھے، باقی کی والدہ اور تھی اور ان کی والدہ ایک تھی بنیامین اور یوسف کی۔ ان کا ایک اور بھائی تھا جس کا نام ہوتا تھا یوسف، وہ بھی چوری کرتا تھا۔ اللہ اکبر! اب یوسف کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام یہ سن رہے ہیں کہ ان کو تو نہیں پتا یہ یوسف ہے، تو ان کے سامنے کہہ رہے ہیں ہاں ان کا ایک بھائی تھا تو وہ بھی ایسا کرتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات سن کر دل میں بات ساری چھپا لی اور کہتے ہیں کہ یہ لو جی کیسی باتیں یہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہیں والد گرامی، ان کو ہم منہ کیا دکھائیں گے، تو ہم کیسے واپس جا سکتے ہیں۔ بڑے بھائی نے کہا میں تو واپس نہیں جاؤں گا، باقی 9 بھائی واپس جاتے ہیں اور والد صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، لہٰذا بادشاہ نے ان کو رکھ لیا ہے۔ بڑا بھائی جو یہودا ہے وہ بھی وہاں پر ٹھہر گیا ہے۔ اب 9 واپس گئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے غم میں یعقوب علیہ السلام بڑے روئے۔ اب تو 3 بچھڑ گئے، پہلے یوسف تھے، بنیامین اور بڑا بیٹا بھی، وہ بھی وہیں رہ گیا۔ لہذا شارٹلی اب تیسری مرتبہ پھر ان کو ضرورت پڑی تو وہ پھر فوڈ اور گروسری لینے جاتے ہیں۔ تو اس وقت پھر یوسف علیہ السلام جب ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس وقت وہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم بڑے غریب ہیں، ہمیں صدقہ بھی دے دینا، یعنی ہمارے لیے اور زیادہ دے دینا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک ملاقات رکھی اور ملاقات کے اندر یہ فرمایا، ان سے بات کی، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، اچھا آپ کو یاد ہے کہ آپ کا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا اور ان کے ایک بھائی بھی ہوتے تھے۔ اب ان کو شک پڑ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ان کو کیسے پتا ہے۔ وہ سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے، سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ان کو کیسے پتا ہے۔ ورس نمبر 91 and 92، تو پھر اس وقت وہ کہتے ہیں ورس نمبر 90، قالوا انک لانت یوسف، کہ یوسف آپ تو نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ اس وقت تاثرات کیا ہوں گے کہ ان بھائیوں کی طرف سے اخلاق کیسا ہے، لیکن یوسف کا اخلاق کیسا ہے۔ وہ بار بار ان سے لینے آ رہے ہیں، یہ پیسوں کے بغیر ان کو دیے جا رہے ہیں، اور ادھر یہ ہے کہ وہ کبھی ان کو قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں، کبھی شہید کرنے پہ آ جاتے ہیں، کبھی ان کو کنویں میں گرانے پہ آ جاتے ہیں، کبھی بیچنے پہ آ جاتے ہیں۔ ان کا اخلاق کیسا ہے اور ان کا اخلاق کیسا ہے، یہ اپنے اپنے اخلاق کی بات ہے۔ پھر جس کا اخلاق اور جس کی آزمائش بڑی ہوتی ہے، اللہ اس کو مقام بھی بڑا عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال وہ تو سارے ڈر گئے کہ اب ہماری شامت آئی، لیکن آپ نے فرمایا اللہ اکبر، قال لا تثریب علیکم، میں سب کو معاف کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ وہ پھر معذرت کرنے لگے، معافی مانگنے لگے کہ ہمارے ساتھ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں معاف کر دینا۔ تو ہمارے باپ وہ بھی ان کے غم کے اندر رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، روتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ورس نمبر 93، اذهبوا بقمیصی، میرا یہ قمیص، شرٹ یہ لے کر جاؤ، اینڈ پٹ اوور ہز ہیڈ، ان کے سر پہ ڈال دینا، بینائی واپس آ جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا، وہ واپس گئے، اور جو باقی گھر والے بچے اور خواتین تھیں تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ادھر سے کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو، ابھی یوسف پہنچے نہیں ہیں، ابھی تو راستے میں تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ بابا جی کیا بات ہو گئی ہے، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا جی دیکھ لینا، جو اللہ نے مجھے تعلیم دی ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ بہرحال وہ واپس پہنچے اور قمیص اسی طرح ڈالی گئی، بنائی اللہ نے واپس لوٹا دی۔ تو اس شرٹ کے اندر بھی، یوسف علیہ السلام کی شرٹ کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی تھی۔ یہ انبیاء کی شرٹ ہے، نبی کی شرٹ تھی، ہر ایک اپنی، کسی اور کی نہیں تھی۔ یعنی ہر ایک کی شرٹ کے اندر نہیں ہوتا، ہماری شرٹ کے اندر تو بدبو آتی ہے، ہم کپڑے بدلتے ہیں، اپنے کپڑے سون کے دیکھیں،
یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری صحبت کا اثر ہے، لیکن انبیاء کی صحبت ایسی ہوتی کہ ان کے کپڑوں میں سے بھی خوشبو اور شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ آقا علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو آتی تھی، اور کئی صحابہ اور صحابیات آپ کا پسینہ مبارکہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سویٹ آپ کا وہ بوٹلز کے اندر رکھ لیتے تھے اور خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ انبیاء کا جسم ہے، انبیاء کا جسم کچھ اور ہے، ہمارا جسم کچھ اور ہے۔ بہرحال پھر اس وقت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے آپ کے والد گرامی کی بینائی جب واپس آئی تو پھر اس وقت سب مل کر واپس گئے اور یوسف علیہ السلام نے ان کا سب کا استقبال کیا، اور والدین اور باقی ساری فیملی وہاں پر ملی۔ اس وقت کا ایک رواج تھا کہ بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا، تو ان سب نے سجدہ کیا۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جو خواب بچپن میں آئی تھی، I saw in dream 7 stars and moon and sun. Now this is the explanation and this is the result of my dream which I saw in my childhood. Then I saw and now is the result of this dream. تو پھر وہ ان سب بھائیوں نے، ان سب نے سجدہ کیا جب وہ واپس آئے، پھر آپ کے پاس رہے۔ یہ ساری خوبصورت سٹوری اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص فرمایا ہے۔ مختصر نیکسٹ صورت ہے سورۃ الرعد۔ رعد مین تھنڈر، یہ بادلوں کی یہ آواز ہوتی ہے، اس کو رعد کہتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات، بادلوں کو، سورج کو، چاند کو، زمین کو، کیسے پھلوں کو کیسے بنایا ہے، اور اللہ رب العزت یہاں پر ایک بڑی خوبصورت مثال دیتا ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ، ورس نمبر 4، کہ یہ اس زمین سے ہم سب کچھ نکالتے ہیں، ڈفرنٹ فروٹس، ڈفرنٹ ٹیسٹس آف ڈفرنٹ فروٹس۔ پانی سب کو ایک جیسا ملتا ہے، زمین ساری ایک جیسی ہے، فروٹ یہاں سے پودے نکلتے ہیں، لیکن ان میں اور نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی ہی شان ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اسی صورت میں پھر سجدہ بھی ہے کہ پھر اللہ کی شان، اور اللہ کے برابر کا کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کے طرح کو کوئی کر نہیں سکتا، تو پھر اسی کو سجدہ کرنا چاہیے، کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ کا ذکر، جنت کے دروازے پر فرشتے کیسے استقبال کریں گے اور ویلکم کریں گے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیسے ان کو ویلکم کیا جائے گا، سبحان اللہ، اور کیسے وہاں پر اولاد اپنے والدین سے ملے گی اور آبا و اجداد سے ملے گی، یعنی دوست احباب آپس میں ملیں گے جنت کے اندر، تو وہ خوشی کا جو موقع ہوگا، اور وہ بھی بیان کیا سلام علیکم بما صبرتم، اور فرشتے استقبال کر ویلکم کر رہے ہوں گے جنت کے اندر، یہ ذکر فرمایا اس کے اندر۔ اور اسی میں فرمایا ہے کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ دلوں کا سکون چاہتے ہو، یہ دنیاوی معاملات، دنیاوی جو چیزیں ہیں، ان کے اندر نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ قرآن اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام لینا اللہ کا ذکر ہے، سب سے بڑا اللہ کا ذکر قرآن اور نماز ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اللہ دلوں کو ہمیں سکون عطا فرمائے گا۔ اور نیکسٹ صورت ہے سورہ ابراہیم، پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ Why Allah subhanahu wa ta'ala gave this name? Because in this surah Ibrahim, in this surah Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the name of Ibrahim alayhi salam and the du'as of Ibrahim, on the supplications of Ibrahim alayhi salam, which Ibrahim alayhi salam made, which Ibrahim alayhi salam supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala, different du'as and same words of Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in this surah, especially the last 2 ruku of this sipara and this surah, especially Allah subhanahu wa ta'ala said, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ Ibrahim alayhi salam, when Ibrahim alayhi salam submitted, "O my Lord, make this city Mecca a land of peace and keep me and my children from idol worship", کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے دور رکھنا، اور یہ
امن والا شہر بنا دینا. دس از دا دعا آف ابراہیم علیہ ربی انہن اضللن کثیرا. پھر دعا دین ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو حضرت اسماعیل اور اپنی وائف کو وہاں پر چھوڑ کے آتے ہیں تو اس وقت غیر آباد تھی, بنجر تھا, کچھ نہیں تھا. تو آپ نے دعا مانگی کہ اس کو آبادی عطا کرنا اور لوگوں کو میری اولاد کی طرف مائل کر دینا, اور تحوی الیہم, میری اولاد کی محبت, میری آل کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دینا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری اولاد میں آئیں گے. تو یہ انہی دعا کی وجہ ہے کہ آج ہمارے دل اپنے نبی علیہ السلام کے لیے کتنے دھڑکتے ہیں, اور وی لو Prophet sallallahu alaihi wasallam and all prophets because of dua Hazrat Ibrahim alayhi wasallam. And the same dua which we read in namaz, Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri Ismail wa Ishaq, and after that Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Basically this is dua of Ibrahim alayhi wasallam, and the same wording Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in this Quran and in this surah, because Allah subhanahu wa ta'ala loved these wordings. Allah subhanahu wa ta'ala loved the dua, supplications of Ibrahim alayhi salatu wasalam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to make dua, to supplication to Allah subhanahu wa ta'ala, and read the Quran and listen the Quran and act upon the Quran. Wa ma alayya illa al-balagh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.